बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पिछले इस गुज़रे हुए वीक के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में बड़ी हॉट डेवलपमेंट्स आई हैं। ख़ास तौर पे ये मामला स्टार्ट होता है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। इसके सियाको सबाक से अगर आपको ब्रीफ थोड़ा समझा दूँ तो हमने पिछले भी प्रोग्राम किए थे। ख़ास तौर पे मीरपुर के इलेक्शंस के हवाले से भी हमने स्पेशल ट्रांसमिशन जो की थी, उसके अंदर आपको हमने ये चीज़ बताया था कि जिस तरीके से इन सूबों के अंदर या ख़ास तौर पर मीरपुर के अंदर जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर बरतरी हासिल हुई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जिस तरीके से ऑन फ्रंट पे जो धांधली के एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो मामलात कुछ अच्छे नज़र आ नहीं रहे, क्योंकि सेंटर के अंदर ये दोनों जमातें इत्तेहादी हैं। उसके बाद जिस तरीके से टीवी स्क्रीन के ऊपर या ऑन स्क्रीन या बिहाइंड द स्क्रीन जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, इससे ये चीज़ का अंदिया आता है कि कुछ मामलात इस कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर ठीक है नहीं। उसके बाद जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने, जनाब अगर आप बताऊं कि परसों 30 जुलाई को जो समिट था इस्लामाबाद के अंदर, उस समिट के अंदर जो पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट था, उसके अंदर जिस तरीके से सजेशंस दी हैं नए सूबों के हवाले से, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, जिस पे एम्फसाइज़ किया है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, और एक नए सिस्टम की उन्होंने सजेशंस दी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनकी ज़रूरत है, अगर ग्रास रूट लेवल तक जो है वो रिपरकशंस हम चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की आवाम है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन और पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ पर बहुत सारा सवालात उठ रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो बैनुल अक़वामी सतह पर हमने सफारतकारी या कि पिछले साल के अंदर जिस तरीके से बुनियादम मरसूस और जिस तरीके से इंडिया को हमने नाको चने चबाए, उसके बाद हमें एक पजीराई तो मिली, लेकिन अवामी सतह पर ग्रास रूट लेवल पर उसके रिपरकशंस ना पहुंच सके। इसी तनाजुर में मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यूनिट्स की ज़रूरत है, एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। चाहे इसके होते हुए, इसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म साहब 12 से 18 घंटे काम करें, और दूसरे अगर मैं कहूं कि इनडायरेक्टली वो सूबों को भी ये कह रहे थे कि जितने भी सूबों के अंदर चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं वो जितना भी काम कर ले, जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ग्रास रूट लेवल तक कोई तब्दीली नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है। इस तमाम बयानात के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी थी, वो उनका कॉकरोच और कॉकरोच जो एहतजाज इंडिया के अंदर हुआ, उसके बाद कॉकरोच का जिक्र करना और साथ साथ जेनजी का जिक्र करना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो है वो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कॉकरोच जो है अब इकट्ठे हो जाते हैं तो तख्त उलट देते हैं, तो मीनिंग बाय क्या ये सियासतदानों के लिए या कि वफाकी हुकूमत के लिए एक मैसेज था? इस हवाले से भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो कल DGISPR आपने जो सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी, उसके अंदर जब हमारे एक सहाफ़ी भाई ने सवाल किया खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि DGISPR साहब ने कि उनकी पर्सनल आरा है ये, लेकिन गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। उन्होंने खास तौर पे नेशनल एक्शन जो प्लान है जिसमें 14 पॉइंट्स की बात की, उन्होंने कहा कि जो काइनेटिक जो मेजरमेंट्स की बात थी उसमें तो हमने ये देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरी जानिब पॉलिटिकल फोर्सेस में कोई अभी तक रिकॉन्सिलिएटरी कोई ऐसा निज़ाम जो है वो मुतारिफ नहीं कराया जिससे हम कह सकें कि गुड गवर्नेंस की चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे। और कल कश्मीर के अंदर फेज़ 2 है इलेक्शंस का, जो कि मुजफ्फराबाद के अंदर होना है। तकरीबन 24 सीटें हैं मेरे ख्याल में, उसमें अभी तक के क्या मामला हैं इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पैनल में जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। जनाब फरहान चिश्ती साहब हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा हैं। जनाब यासिर बलोच साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मेरी टीम से गुजारिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी कोई हमारे पास सीनियर रहनुमा है ताकि जो अपना मौक़िफ़ है वो भी दे सकें। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि मंदोखेल साहब आपसे ज़रा स्टार्ट करूँ, चिश्ती साहब और बलोच साहब की इजाज़त से। सबसे पहले तो ये बताइए कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के साथ बड़े पुराने ताल्लुक और बड़े मरासिम हैं, तो ये जो उनका स्टेटमेंट आया है, पीपल्स पार्टी इसको किस नज़र से देख रही है, और जो सजेशंस उन्होंने दी हैं आप इस बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? सर बहुत शुक्रिया जनाब। सर क्या मोहसिन नकवी साहब ये बताएंगे जी कि इनको ये अचानक पाप कैसा आ गया है? वो ताकतवर तरीन वजीर दाखिला है, जी। मैं कहता हूँ वजीर दाखिला नहीं है, वो जो है ना वो
ایک وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے, وزیر خارجہ کا بھی ہے, میں کہتا ہوں سارے کابینہ کا اختیار ایک طرف اور محسن نقوی کا دوسری طرف, اور سب سے بڑے صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ رہے 9 مہینے. 4 سال بعد ان کو خیال رہا کہ وہ سسٹم کولیپس کر گیا, چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب یہ بتا دے کہ جب وہ جنرل ایوب خان نے نظام لایا تھا حکومت کا بی ڈی سسٹم, کیا وہ کامیاب رہا؟ کیا جنرل ضیاء اللہ کا اسلام کا ڈرامہ کیا وہ سسٹم کامیاب رہا؟ کیا جنرل مشرف کا نظام حکومت کیا وہ کامیاب رہا؟ کیا مسلم لیگ نون کے قیام 1985 کے بعد اس کو نواز شریف صاحب کو قائد اعظم بنایا, کیا وہ خواب, کیا اسی نواز شریف صاحب نے 1985 میں ایک لسانی تنظیم بنی تھی ایم کے نام سے ماجر کومنٹ, اور پھر اس کے مقابلے میں پنجابی پختون اتحاد انہیں بنایا, اور دونوں کو فنڈنگ نواز شریف صاحب کرے تھے, اور کراچی سے تمام انڈسٹریلسٹ کارخانے بزنس مین کو یہاں سے بتے کی پرچے بھجوا کے قتل و غارت کر کے ان کو یہاں سے بھگا دیے. لاہور جو کہ ایک پنڈ کا نام تھا آج وہ کہتے ہیں لاہور کراچی سے بہتر ہے, تو اس میں سب سے بڑا آج تو نواز شریف صاحب کا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک ریاست مدینہ کا بھی ڈرامہ مچایا, کیا وہ ریاست کے مدینہ کا سسٹم وہ بھی کامیاب ہوا؟ تو محسن نقوی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر اس حکومت پہ اعتراض ہے بشمول علیم خان صاحب کابینہ کے ممبر, بشمول کیسر احمد شیخ صاحب, بشمول مصطفیٰ کمال صاحب, بشمول ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, تو آپ کو استعفیٰ کیوں نہیں دیتے ہو کہ یار یہ شہباز شریف کہہ رہے حکومت سارا ڈرامہ ہے اور یہ نظام کرنا اس کے برابر ہم شریک ہے, اس کو ختم کرو, اس کو میں نہیں چلا سکتا ہوں. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی محسن نقوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا گستاخی کر کے, کیونکہ وہ ایک طاقتور ترین وزیر ہے, کیا اس کے سامنے کون سا ایسا نظام حکومت ہے جہاں جس نے ووٹ دیے اس کا ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے, جہاں نوجوانوں کو روزگار ملے, جہاں یہ قتل و غارت جو 2 صوبوں میں چل رہا ہے بلوچستان اور پختونخوا میں. بلوچستان میرے آبائی علاقہ ہے, وہاں میرے رشتہ دار 2 خواتین جو اپنے بیٹے کے ساتھ علاج کے لیے کراچی آ رہے تھے اور مصوم میں گولیوں کی چلنی کر کے شہید کیا گیا, بسوں سے لوگوں کو اتار کے وہاں پہ جا کے قتل غارت کر کے, یہاں تک کہ بیلے والے بلڈوزر اور ایکسکیویٹر لا کے بریجز کو اٹھا کے لا رہے ہیں. اچھا یہ آپ کا جو مندوخیل صاحب کیا آپ نے نہیں پتا ہے کیا وہ سارے چیزوں کو کور کرے گا؟ کیا جو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہا ہے, کیا بے روزگاری جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے, کیا پیٹرول جو 350-400 روپے لیٹر عوام کو مل رہے ہیں, اور یہی لیٹر پیٹرول جو ایران میں 2-3 روپے کا ہے اور ہمارا دشمن ملک ہندوستان اسے خرید رہا ہے, تو امریکہ ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اور پھر جب ہم خریدتے ہیں تو موت پڑ جاتی ہے ہم پر. اور یہ امریکہ صرف ہمارے لیے سپر پاور ہے, کیا دنیا کی بھی سپر پاور ہے؟ دنیا کی بھی اتنا بدماش ہے. اچھا میری بات سنیں مندوخیل صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, مگر میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان کی سجیشنز پہ آپ نقطہ نظر کیا رکھتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک ہے ماضی کا حوالہ دے دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم اور جو علیم خان صاحب یا دیگر جو کابینہ کے حصہ ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ سسٹم کلیپس کر گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں, لیکن آپ بھی سینٹر کے اندر اتحادی ایز اے پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو, آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ کیا یہ سجیشنز جو ہیں وہ ان پہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے یا کہ آپ ان کو نہیں irrelevant سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال میں پتہ نہیں دھیان آپ کا کہاں پر تھا, میں نے تو سارے جو ماضی کے ڈکٹیٹر گزرے ان کے نظام حکومت بشمول نواز شریف صاحب اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے گنوا دی ہے, اور پھر میں نے ارے سر میرا دھیان آپ کی طرف تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے فیوچر کے حوالے سے بتائیں, ماضی کو چھوڑیں فیوچر پہ آئے نا سر مندوخیل صاحب. دیکھیں اگر آپ نہیں سننا چاہتے یا آپ کو دھیان پہ اور ہوتا ہے تو آپ میرے جو سوال ہے یا جواب ہے اس پہ دھیان میرے خیال میں آپ کا نہیں ہے. میں نے یہی سوال کیا ہے محسن نقوی صاحب سے آپ کے ذریعے کہ ماضی میں یہ ڈرامے گزرے پاکستان میں, آپ کا پلان کیا ہے کہ آئندہ پلان میں کیا جو نوجوانوں کو روزگار ملے گا, لوگوں کو روٹی کپڑا مکان ملے گا, چلے ٹھیک ہے, غارت جو ہو رہی ہے وہ ختم ہوگا, اور جو نوجوانوں جس کو آپ کاکروچ کہتے ہیں ان کا ووٹ کا تسلیم کیا جائے گا. میں نے تو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ بتا دیں کہ وہ کس طرح کی نظام حکومت چاہتا ہے, یا اگر کیچڑ اچالنا ہے, یا عوام میں افراد تفریح مچانا ہے,
یا پھر ایک اور جو کہ ماشاء اللہ کی تیاری ہو رہی ہے، تو میں تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ واضح کر دیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ تو زرداری صاحب ان سے پوچھیں گے، پھر زرداری صاحب سے تو اکثر ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور بندو کھیل صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اکثر جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ اینکر پر کیوں آ جاتے ہیں کہ آپ دھیان نہیں ہے آپ کا. ہمارا دھیان آپ کی ہی طرف ہے، ہم ادھر پروگرام کر رہے ہیں. سر مہربانی فرمایا کریں. یاسر بلوچ صاحب سر بتا دیں کائنڈلی کہ محسن سر بندو کھیل صاحب یہ پہلے بھی ایسے ایک بار ہوا ہے. سر میرے لیے سر میرے لیے سوال چھوڑا ہے تو آپ سر میرے مجھے بتاؤ، میں نے آپ کے سامنے ماضی اور مستقبل ساری چیزیں رکھی. آپ نے ماضی کا بتایا ہے. میرا سوال یہ ہے، میں آپ سے دوسرے پینلسٹ سے ذرا پوچھ لیتا ہوں نا، پھر آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یاسر بلوچ صاحب میں نے سوال بندو کھیل صاحب سے بھی کیا ہے، سمپل سا سوال کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے، سینٹر کے اندر بلوچ صاحب ٹھیک ہے، اور محسن نقوی صاحب اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں اس ٹائم. ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، میننگ بائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو بنائی ہوئی گورنمنٹ ہے وہ کولیپس کر گئی ہے. تو اس میں جو ان کی سجیشنز ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے جائیں، تمام پارٹیاں کٹھے بیٹھ کے ایک دن کے لیے یا کئی دن کے لیے بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی اپنائیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اس کو ایمفیسائز کیا ہے کہ گڈ گورننس کے حوالے سے، جیسے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی انہوں نے، یا کہ انہوں نے باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کی. اس پہ کیا ٹیک ہے، آپ کا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. قادر مندو کھیل صاحب نہیں ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، اپنا اسکول پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم لوگ ایک آج تک چلاتے آئے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، یہ سمبولک سلوگن تھا. اس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں یہاں پر تو لوگوں کو سانس لینا دوبر ہو گیا ہے. روٹی کپڑا مکان سے بات کی، جو ہم جمہوریت کا راگ لاتے ہیں، یہ تو اس ملک میں صرف 0.5% لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا نام جمہوریت رہ گیا ہے. ویری سوری ٹو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو حال ہے، پاکستان کا جو حال ہے، وہ تو 110% لوگوں مسلم رکھنی دیکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سارے ہوا پڑا ہے. آپ ابھی تک دیکھیں گے دنیا کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی اور ہم کہاں پر پہنچ گئے. ہماری جب تک آپ اپنی مرض کو دیکھیں گے نہیں، آپ صرف اس کو علامتوں سے اس کا علاج نہیں کر سکتے. آج تک ہم نے یہ سوچا ہے کہ ملک کا مرض کیا ہے. آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ یار یہ جو جمہوریت والی کہانی لے کر ہم چل رہے ہیں، اس جمہوریت کا عام انسان کو کیا فائدہ پہنچے. آپ اس وقت ملک کے حالات دیکھیں، آپ ایگریکلچر کو دیکھیں، آپ نوجوانوں کو دیکھیں، آپ کاروباری طبقات کو دیکھیں، آپ گھریلو صارفین کو دیکھیں، تو جو حالات ہیں پیارے بھائی وہ تو انتہائی دگرگوں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ اہم ہے اور ہم سب کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو سب کی سیاست ہے، سب کی شناخت ہے، سب کی سلامتی ہے. بڑی اچھی باتیں کی آپ نے بلوچ صاحب. اب ذرا یہ جو جس مرض کی ہم بات کر رہے ہیں، جو محسن نقوی صاحب نے جس کی سجیشنز دی ہیں، اس پہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ جو انتظامی یونٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات کر دی ہے؟ میری گزارش سنیں، آپ انتظامی یونٹ ہیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں. ہمارے پاکستان میں چل کیا رہا ہے کہ پنجاب کلیم کرتی ہے نون لیگ، اس کو آگے ڈینٹ ڈالا پی ٹی آئی نے. پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے اپنے اپنے ان دونوں گھروں کے معاملات ہیں. ان سب معاملات کے درمیان عوام کدھر گئی، ملک کدھر گیا؟ جو بات اس میں محسن نقوی صاحب نے کہی ہے، اور انتہائی بسط احترام منتقل بھائی سے کہ دیکھیں نقوی صاحب کو زرداری صاحب کلیم کرتے رہے ہیں کہ جی میرے لیے کے سیم ویسے ہی جیسے بلاول. جی بالکل بالکل بالکل. اپنے ان کے معاملات اور پیار و محبت کی پینگیں ہیں، وہ کبھی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں، کبھی زمین کو چھو رہی ہوتی ہیں. تو میرا تو میں تو صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ 110% وہ محسن نقوی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے، سوائے اس سے کہ ہمارے حالات اور خراب ہو، ہم مزید دلدل میں پھنسے، اور کچھ نہیں ہو سکتا.
اچھا چھوٹا سا سوال کروں گا پھر چشتی صاحب کی طرف جاؤں گا. ویسے پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی تو بلوچ صاحب آپ نے بھی تو کئی ایسے ایم پی اے وہاں کے ایم این ایز کو یہ تسلیاں دلوائی تھیں کہ ہم ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا کے دیں گے, وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی بنوائے, اور آپ نقوی صاحب کی بات سے بھی اب انڈورس کر رہے ہیں ان کو. تو اپنے وقتوں کے اندر کیا وہ پھر آپ کو وہ انتظامی چیزیں یاد نہیں تھیں؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر جی, انتظامی یونٹس کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تاکہ عام بندے کے مسائل حل ہو سکیں. یہ آئیڈیا یہ ہمارا بطور پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی کا تھا اور ہے, ٹھیک ہے, ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. آپ نے اگر صرف عوام کو سرو کرنا ہے تو یونٹ ایک اور چار آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ سے بات وہی ہے, بات میں معذرت کے ساتھ میرے ساتھ اسی پروگرام کے اندر, اسی شو میں آپ کے ٹائم کے اندر جو آپ کے فائنانس منسٹر تھے محسن لغاری صاحب, میرے قریبی ہیں, ٹھیک ہے, ڈی جی خان سے, تو انہوں نے, آپ کے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف ڈرامہ رچایا جاتا ہے صوبوں کے حوالے سے, جو ڈومیننس کا نشہ ہے وہ کسی جو ہے وہ میرے خیال میں جو بھی ہمارے لیڈران ہیں ان کو نہیں اتر سکتا ان کا, کیونکہ جب بھی یہ صوبوں کی بات کی جاتی ہے تو یہ صرف ڈرامہ رچایا جاتا ہے. کیونکہ آئین کے اندر ٹل ٹوڈے, مندو خیل صاحب خود ماہر قانون ہے, آئین کے اندر میرے خیال میں ٹل ٹوڈے ابھی تک تو گنجائش ہی نہیں ہے نئے صوبے بنانے کی. اس کے اندر تو بات الٹر کی ہے کہ آپ پروونسز کے درمیان الٹریشن لا سکتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے کسی آئینی ترمیم پہ ورک نہیں کیا, لیکن اب اس حکومت میں کیا ہونے جا رہا ہے 28ویں ترمیم کے اندر, یہ تو پھر میں سوال کرتا ہوں. فرحان چشتی صاحب میرے ساتھ ہیں. چشتی صاحب, میں یہی بات کر رہا تھا کہ آئین کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے ابھی, تو میرے خیال میں قبل از وقت یہ باتیں ہیں. تو اگر 28ویں ترمیم لائی جاتی ہے, پھر نقوی صاحب زرداری صاحب سے ملاقات کرنے پھر جائیں گے ضرور, ووٹ بھی لینے جائیں گے, اور پھر آپ کیونکہ اتحادی ہیں تو پھر آپ کو اعتماد بھی لینے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ میں چشتی صاحب ابھی ہمارے پاس لائن پہ آ جائیں گے, تو اس وقت کیونکہ یہ بات جب نقوی صاحب نے کی تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے, خالد مقبول صدیقی صاحب نے پھر وہ کراچی والا اپنا سٹانڈ سامنے رکھنے سٹارٹ کر دیا کہ بھی کراچی کو پھر سیپریٹ کر دو یا اس کو علیحدہ صوبہ بنا دو. تو اس حوالے سے کیا لگتا ہے پھر آپ کو 28ویں ترمیم کی یہ جو باز گشت ہے یہ پھر کس طریقے سے یہ پھر جائے گی؟ سر دیکھیے, پہلی بات تو جو محسن نقوی صاحب کی بات آپ نے کی ہے جی زرداری صاحب کے حوالے سے, جی سر, زرداری صاحب جب میں ملا ہوں تو مجھے اس نے نام سے نہیں پکارا, بیٹا کر, وہ مریم بی بی کو بیٹی کہتا ہے. آپ کی کبھی ملاقات ہو تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ عمر لغاری کے نام سے نہیں پکارے گا بلکہ بیٹا کر کے پکارے گا. اب اگر کسی کو محبت سے یا بیٹا کر کے, تو پھر کیا اس کا حقیقی بیٹا ہو گیا, یا وہ بیٹا بھی تو کبھی کبھار گمراہ ہو جاتا ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا آئین میں گنجائش نہیں ہے. میں ایک آئین اور قانون کے طالب علم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیوں کے پاس 2/3 میجارٹی ہو وہ ترامیم کر سکتے ہیں, چاہے 28 ہو یا 1028 ہو. جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ جس صوبے سے آپ کو مزید صوبے بنانا ہو تو صوبے سے آپ کو 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس کرانی ہو. پھر جو پارلیمنٹ ہے جس کو آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کہتے ہیں, وہاں سے آپ کو 2/3 میجارٹی سے پاس کرانا ہو. آئین کا طریقہ تو یہ ہے. گنجائش کی بات آپ نہ کریں گے, گنجائش تو ہے, مگر گنجائش یہ ہے کہ جس کی اوقات ہو 2/3 میجارٹی کی وہ ضرور اپنا شوق پورا کرے. جس کی اوقات ہی نہیں ہو وہ 547 کے تحت آؤ اور وہ کہتے ہیں صوبے بناؤ. تو بابا آئین بڑا واضح اس حوالے سے تو کوشش کر رہے کہ وہ عوام کے ساتھ رابطہ کرے, بھارت نہ کرے, 547 کا سہارا نہ لے, 2/3 میجارٹی حاصل کر لے, پھر ایک نہیں 2000 صوبے بنا لے پاکستان کے اندر, آئین کو اجازت دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سر میرے ساتھ جو ہے وہ فرحان چشتی صاحب آگے ہیں. چشتی صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی آ رہی ہے, ایکو ہو رہی ہے لیکن آ رہی ہے. جی چشتی صاحب, ذرا ہم صوبوں کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا تو یہ پرانا مطالبہ ہے کہ کراچی کو سیپریٹ کر دیا جائے, انتظامی یونٹس, اور یہ نقوی صاحب والی باتوں کو آپ تو بڑا اس پہ ایمفیسائز بھی کر رہے ہیں, اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ابھی؟ بالکل ڈیفینیٹلی, ہم نے تو شروع سے یہی وہ رکھا کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے, خالی سندھ میں نہیں, کراچی میں نہیں, پورے پاکستان میں ہونے چاہیے, اور قانونی طریقے سے, آئین کے حساب سے. یہ ہمارا موقف ہے اور ہم بالکل, اور آج سب نے مانا یہ, ایون کہ نقوی صاحب کی آپ دیکھ لیں اسپیچ, اس میں بھی وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, آئی ایس پی آر نے بھی یہی بولا ہے
تو بالکل اچھی چیزیں ہونی چاہیے, اس میں کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں اتنے جتنا ہمارا کراچی ہے اتنے بڑے تو ملک ہوتے ہیں پورے پورے. دیکھیں جب تک کہ آپ کو لاڑکانہ سے آدمی کراچی آتا ہے بیچارہ ایک کام کے لیے 4 دن رہ کے جاتا ہے, غریب آدمی جس کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی. آپ اس چیز دیکھیں نا, جب آپ کو اپنے علاقے میں اپنی جگہ پہ حساب ملے گا, چیزیں ملیں گی, تو پھر آپ اتنے دور کیسے آئیں گے؟ یہ اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, یہ راستہ روکنے کی کوشش جو کر رہے ہیں, جو کہ اب نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. جو چیز ہے جتنا کرنا تھا کر لیا انہوں نے, یہ فیل ہو گئے ہر چیز میں, ان میں کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اور مندوخیل صاحب کو تو بیچارے کو میں کچھ بولوں گا نہیں کہ بھائی ہے میرے, بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, دوبارہ کوشش کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈیڈی ہم نہیں بولتے تھے, ہے نا. 71 میں ڈیڈی ہم نہیں بولتے تھے کسی کو. جو ڈیڈی بولتے تھے نا ان کو پتا ہے کہ کتنا ڈیڈی کون تھے ان کے, ہے نا. تو بس وہ اتنا ہی اشارہ میرے لیے کافی ہے. 71 میں جو ہوا نا وہ بھی ہمیں معلوم ہے, وہ بھی ڈیڈی کہنے والوں نے کیا ہے. نہیں اس میں وہ تو میں رسپونڈ کریں گے, میں سوال لیتا ہوں ان سے مندوخیل صاحب سے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ جہاں آپ کہنے سسٹم کولیپس کر گیا, دن تھوڑے رہ گئے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ کولیجن کی گورنمنٹ کہنا کس کو چاہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی کہہ دیں نا. دیکھیں میں ڈائریکٹلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں پیپلز پارٹی بھی اس میں ہے. پیپلز پارٹی نے تو دکھا دیا کراچی کا جو حال کیا, وہ آپ کے میرے سامنے سندھ کا جو حال کیا. بھائی کراچی نہیں بنا رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم سے اپنی دشمنیاں ہیں کراچی والوں سے, ہم نے ووٹ نہیں دیے کراچی والوں نے آپ کو, تو آپ لاڑکانہ تو بناتے تھے, شکر تو بناتے تھے, روڑی تو بناتے, کچھ تو بنا دیتے. بھائی وہاں بھی ہے یار, اس میں بڑی دیانتداری ہے ان کی کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا. اس میں تو واقعی بڑے دیانتدار ہیں. ایک موقع پہ کہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, جو کرنا ہے فائلوں میں کرنا ہے. سسٹم چل رہا ہے ویسے ہی سندھ میں 4 CM چل رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا CM کون ہے, مراد علی شاہ ہے یا 2 3 4 ہیں, وہ کون CM ہے یہ سمجھ نہیں آتا. یہ مندوخیل صاحب سے بتائیں گے کون ہے. تو یہ چیزیں ہیں. مندوخیل صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں سر؟ دیکھیں پہلے یہ جو ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیز اثر سے تھے اس وقت لوگ اب سے کی بات کر. دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچے لیے یعنی منزل نہیں چاہیے, ہمیں آج کل نہ رہنا. آواز ایکو ہو رہی ہے, آواز ایکو ہو رہی ہے. ایک منٹ جی. دوسری بات یہ کہتے ہیں 4 CM چل رہے ہیں, تو کیا آج بھی آپ کی پارٹی میں خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, وسیم اختر, مصطفیٰ کمال, کتنے گروپ ہے. خالد مقبول صدیقی کیا کہتا ہے مصطفیٰ کمال کے بارے میں کہ ریڈیا آپ کی رگڑ جائے گی, آپ کو عہدہ نہیں ملے گا. اور مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ یہ رابطہ ایجنٹ ہے, یہ تو رابطہ ایجنٹ ہے. یہ باتیں تو آپ کے اندر چل رہی, ہمارے اندر اگر CM چل رہے تو آج تو ہر MP کو ہوتا ہے کہ میں ہر منسٹر کو ہوتا ہے میں CM بن جاؤں, اس کو کوئی قتل تو نہیں ہے. مگر آپ کی طرح را کے ایجنٹ ایک دوسرے کو نہیں بنا رہا ہے, نہ کوئی قتل غارت سے بتا رہا ہے. دوسری بات میں یہ کر رہا کہ یہ کہہ رہے کہ آئین کے تحت صوبے بننا چاہیے. تو میرے بھائی چشتی صاحب, آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں یا آپ کو 2/3 میجارٹی ہو تو آپ کر لیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے مصطفیٰ کمال جو نا وہ آپ کے مصطفیٰ کمال, یہ میرے پاس تھیلا بھرا ہوا پڑا ہوا ہے, ان کے جو ووٹ ہے یہ ووٹ ہے ان کو مصطفیٰ کمال کے, یہ ٹپا لگا ہوا ہے مصطفیٰ کمال کا, یہ قادر خان نقط, پیچھے یہ بلینک ہے. آپ نے تو بدماشی غنڈہ گردی کے جو لمٹ تھے وہ تو آپ نے سارے کراس کر دیے ہے. اب آپ فارم 47 کے تحت آپ کو بنا دیے مصطفیٰ کمال کے, میں خاص کر ذکر رہا ہوں, تو ان کو ذرا بتاتے کل ہی آپ ریزائن کرتے, آ جاؤ میرے ساتھ مقابلے میں, اور جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے سب کے ساتھ احتیاط کر کے آؤ, کیونکہ قادر خان مندوخیل مصطفیٰ کمال کو چھوٹے نمبر پہ چھوڑ چکا ہے پچھلے الیکشن میں. تو میں بھائی یہ جو آپ فارم 47 کی یا قتل غارت کی یا جو یہ اسلحے کی زور پہ یا مخالفین کے گھٹنوں میں جو آپ ڈرل مشینیں, یہ سارے تو داستانیں کراچی میں لوگوں کو یاد ہے. جو لوگ کلفی پڑھ کے کہتے ہیں دن میں 25-25-30 لوگوں کو قتل کرتے تھے, وہ کون لوگ تھے؟ اور آپ کے نقشے اور ماجر صوبے کے نقشے, پاکستان اور فلانا ڈنگا, یہ سارے دنیا میں. آج آپ چکر میں گئے, آپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ریفرینڈم کراؤ, کل کا آپ ریفرینڈم کرو, یہ پاکستان افغانستان کے ساتھ شامل کرو,
وہ بھائی جب آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کر لے، عوام کے ساتھ رابطہ کرے، عوام کی خدمت کرے، ووٹ حاصل کرے، 45 کے تحت ضرور آپ کو سندھ کے 25 ٹکڑے کرے، آپ کو آئین اجازت دے گا. مگر آپ اگر سمجھ رہے ہو ماضی کی طرح، جنرل مشرف کی طرح آپ کو جو ہے نا وہ شیلٹر مل جائے گا جو آپ لوگوں کو بدماشی اور قتل غارت کے ذریعے لوگوں کو آپ اپنی طرف کریں گے، تو میرے بھائی چشتی صاحب یہ خواب آپ کا خواب ہی رہے گا. اور آپ کے لوگ کہتے ہیں ریفرینڈم کراؤ. ریفرینڈم صوبے پہ ہوتا ہے، صوبے پہ ریفرینڈم کا تو جو جنرل مشرف نے کیا آپ اسی طرح ریفرینڈم. اور ریفرینڈم کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صوبے بنائے گا؟ پھر یہ آئین کے اندر جو 18ویں ترمیم کے اندر آپ نے جو شک ڈالے ہوئے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو میرے بھائی ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر بندوخیل صاحب. صبر کرے آپ اسی طرح نفرتوں سے جب آپ نے میں بات کر لوں سر، پوائنٹ آ گیا. اب چشتی صاحب کی بھی سنیں، میں بلوچ یاسر بلوچ صاحب کی طرف جانا ہے. دیکھیں پہلے تو اب میرے خیال میں موقع دے دینا چاہیے چشتی صاحب کو رسپونڈ کرنے کا. میں پھر یاسر صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں بھائی کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن دیکھیں پریزیڈنٹ پاکستان جو آپ کے بنے ہیں نا وہ اسی 47 سے بنے ہیں جی. یہ 47 جس کو آپ بولتے ہیں بقول آپ کے 47 سے آئے تو پریزیڈنٹ پاکستان اسی 47 کے ووٹ لے کے بنے. تو یہ دیکھ لیں یا تو وہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہے، اب آپ خود فیصلہ کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ صوبے والی بات دیکھیں، جب 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے تو 28ویں بھی ہو سکتی ہے. قانون کے تحت ہوگی سب کچھ، جو بھی ہوگا قانون کے تحت ہوگا. ترمیم پاس ہوگی انشاءاللہ اور آپ ساتھ ہوں گے، فکر نہیں کریں، آپ بھی ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ مل کے بنائیں گے صوبے، فکر نہیں کریں آپ.